हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। बाखबर सवेरा है प्रोग्राम का नाम और मैं हूँ आपके साथ अशफाक इसहाक सत्ती। और मैं हूँ आमना खटाना। आज एक नया दिन, नए सुबह की आगाज़, लेकिन ख़बर कुछ अच्छी नहीं है। रहमान मलिक साहब जो कि पीपल्स पार्टी से मुंसलिक थे, इंतकाल कर गए हैं कोरोना के बायस, और 70 साल उनकी उम्र थी। लेकिन काफ़ी कलीदी किरदार उन्होंने निभाया सियासत में। 2007 से हमने देखा कि ऑनवर्ड वो वज़ीर दाखिला रहे, और उसके बाद रहमान मलिक साहब 2007 में वो सिक्योरिटी ऑफिसर थे बेनज़ीर भुट्टो के। जी। फिर जब इलेक्शंस हुए उसके बाद फिर 2008 के इलेक्शंस के बाद उन्हें ये 2008 से, थैंक यू फॉर करेक्शन। और इसी तरह हमने देखा कि उनको सितारा इम्तियाज़ भी मिला और निशान शुजात से भी उनको नवाजा गया। तो बड़ी अहम शख्सियत थे, लेकिन सब ने जाना है एक ना एक दिन आज वो रुखसत हो गए। बिल्कुल जी, वक्त मुतय्यन है, हर किसी के जाने का तरीक़ाकार क्या है वो मुख्तलिफ होता है, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जो लवाक़ीन हैं उनको सब्र अता फरमाए। अच्छा, और बहुत से मामलात हैं जिन पे हम बात करेंगे। क्राइम के हवाले से हम अब थोड़ा सा तस्करा ज़्यादा करते हैं अपने शोज़ में, क्योंकि ये बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, हम कराची में जराइम की जो शरह है उसके हवाले से बात कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन आमना लाहौर में भी जो जराइम हैं वो ख़ासे बढ़ चुके हैं। इस साल की आमद से लेके अब तक तकरीबन कुछ 5,500 से ज़ायद वारदातें शहर लाहौर में भी हो चुकी हैं। ये बहुत बड़ा फिगर है, और इससे पहले हमने इतनी वारदातें नहीं देखी थी। लाइक हम ये कह सकते हैं कि फिर इस पे तो ऑब्वियसली सूबाई हुकूमत जवाबदेह है। जी जी, पीटीआई की गवर्नमेंट है, उनको पूछना चाहिए कि क्यों इन वारदातों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। क्योंकि हम देखते हैं कि सियासी जमातें एक दूसरे पर उंगलियां तो उठा देती हैं। वो ये कहती हैं कि इसकी वजह से यहाँ पर ये हो रहा है। कराची का अमन अगर ख़राब है तो यहाँ पर सिंध हुकूमत जो है, पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है, वो जिम्मेदार है। लेकिन पंजाब में क्या हो रहा है उसके लिए तो आप जवाब दिए ना, क्योंकि सरगोदा वाला इशू भी सबके सामने है। 151 यानी 151 का फिगर इतना बड़ा फिगर है। वो लड़कियां कहाँ गई? पहले वो मिस हो गई, जब बाजियाब करवाया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, वहाँ पर भी बात हुई, वहाँ पे भी हजीमत का सामना रहा। अच्छा, एक और चीज़ ये भी है कि देयर इज़ अ नीड कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट हो, क्योंकि होता ये है कि चारों सूबों के आईजी साहिबान को मिलकर इस पर कोई लाहेमल बनाना चाहिए। क्योंकि एक सूबे से ये मिसक्रिएंट्स निकलते हैं, दूसरे सूबे जाते हैं, दूसरे सूबे से फिर वापस जाते हैं, इस तरीके से ये घूमते रहते हैं। तो जो पुलिस के दरमियान जो है वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा, रेंजर्स के दरमियान जो हमारे ज़ाहिर के पैरामिलिट्री फोर्स है, तो फिर ज़्यादा बेहतरी आएगी। बिल्कुल ठीक है, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन अभी टॉप स्टोरीज। जरदारी शहबाज मुलाकात बेनतीजा, तहरीक अदम एतमाद पर मामला तय ना हो सके। मुश्तरका अपोजिशन क़यादत का आज फिर बैठक लगाने का फैसला। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान शरीक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तारीख रकम पहली बार खातून को एडिशनल आईजी के ओहदे पर तैनात कर दिया गया। आयशा गुल का ताल्लुक स्वाबी से है, बतौर एआईजी जेंडर इक्वालिटी जिम्मेदारियां संभालेंगी। सर का चकराना और घूमना बीमारी नहीं बल्कि बीमारियों की अलामत है। मर्द, खवातीन और बच्चे इसका शिकार हैं। जिस्म में लर्जिश के साथ साथ हर शय घूमती ही महसूस होती है। तो जनाब, ये कहा जाता है कि पुलिस सर्व द कम्युनिटी एंड द बेस्ट वे टू सर्व द कम्युनिटी इज टू रिफ्लेक्ट द कम्युनिटी। लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं, तर्जुमा आप जानते हैं, सुनने वाले भी जानते हैं, हमारे आवाम, हमारे उर्दू जुबान में। अच्छा जी, उर्दू जुबान में कहा जाता है कि पुलिस जो है वो एक मुआशरे की खिदमत के लिए उसका तयन किया जाता है, तैनात की जाती है। और अगर आपने एक मुआशरे को बेहतर तरीके से सर्व करना है, खिदमत अंजाम देनी है, तो उसमें इक्वलिटी होनी चाहिए। क्योंकि कम्युनिटी जो हमारी है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली 50% हमारी खवातीन भी इसमें शामिल हैं। तो उनके इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, हैंडल करने के लिए, उनसे डील करने के लिए खवातीन का भी पुलिस में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में सती अभी तक इसको सूटेबल नहीं समझा जाता खवातीन के लिए प्रोफेशन। बिल्कुल ऐसा ही है। इक्विटी और इक्वालिटी दोनों ज़रूरी हैं, यानी कि बराबरी और मसावात दोनों का होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पर किसी भी नौयत की तैनाती हो। तो बहरहाल अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। आप ये देखिए कि आयशा मलिक साहिबा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जज तैनात हो चुकी हैं, और साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा में अभी हम मिसाल दे रहे हैं कि किस तरीके से असिस्टेंट आईजी के ओहदे पर खातून की तैनाती की गई है। आयशा गुल, बिल्कुल उनका ताल्लुक स्वाबी से है, और उन्होंने एआईजी जेंडर इक्वालिटी के तौर पर अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं। इस पर रिपोर्ट कौन कर रहा है? अदनान तारिक। अदनान तारिक।
خیبر پختونخوا پولیس نے ملکی تاریخ میں پہلی بار اسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل صنفی مساوات کی پوسٹ پر ثوابی سے تعلق رکھنے والی عائشہ گل AIG جینڈر ایکویلٹی تعینات کر دیا۔ عائشہ گل کا کہنا ہے کہ صوبے کی خواتین کا محکمہ پولیس جوائن کرنے کا رجحان کم ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس میں خواتین کی تعداد 1% ہے، جس کو بڑھانے، پولیس تھانوں میں قائم خواتین ڈیسک کو مزید فعال کرنے سمیت خواتین کے مسائل ترجیحات میں شامل ہیں۔ بڑا ایشو ہے کہ پولیس کے لیے کہ جو فیمیل آفیسرز ہیں وہ اس ٹائم پہ لیس دین 1% ہیں، جبکہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈز آپ کو کہتے ہیں کہ وہ 10% آف دا ٹوٹل اسٹرینتھ ہونی چاہیے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ KP پولیس میں فیمیل آفیسرز کی کتنی شارٹیج ہے۔ تو میرا ایک اور مقصد یہ بھی ہے کہ جو آفیسرز ہیں مزید لڑکیوں کو موٹیویٹ کرنا کہ وہ KP پولیس کو جوائن کریں۔ IG خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس پوسٹ سے نہ صرف معاشرے کی خواتین کو پولیس میں بھرتی کے لیے شعور اجاگر کرنا ہے، بلکہ خواتین کے کیسز میں درپیش مسائل بھی حل کرنا ہے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ ایک ہم نے لیڈی آفیسر کو AIG جینڈر ایکوالٹی کے پوزیشن پہ ہم نے پوسٹ کیا ہے۔ خواتین کے جو مسائل ہیں ان کو بھی وہ دیکھیں گی۔ پھر پولیس میں خواتین کی انکلوژن جو ہے، یعنی پولیس میں شمولیت جو خواتین کی ہونی چاہیے، اس کے اوپر بھی ہم ایمفیسائز کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا پولیس کی AIG جینڈر ایکویلٹی صوبے بھر کے وومن کالج یونیورسٹیز کی خواتین کو نہ صرف پولیس میں بھرتی بلکہ معاشرے میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے لیکچر بھی دیں گی۔ کیمرامین ارسلان جنید کے ساتھ عدنان طارق، ARY نیوز، پشاور۔ چلیں جی، اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل عائشہ گل صاحبہ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے موجود ہیں۔ عائشہ، گڈ مارننگ، اور بہت دیر کی مہربان آتے آتے، لیکن فائنلی پشاور نے یہ خیبر پختونخوا نے تاریخ رقم کر دی ہے، کیسے دیکھ رہی ہیں آپ؟ جی عائشہ، آپ تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ مجھے آواز نہیں آ رہی۔ ابھی آپ سن سکتے ہیں ہمیں؟ اچھا نہیں، ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں عائشہ کو۔ تو جناب اسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل تعیناتی ہوئی ہے عائشہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جینڈر ایکویلٹی۔ اچھا، جینڈر ایکویلٹی میں نہ صرف یہ کہ وہ خواتین کے حقوق پہ بات کریں گی بلکہ کام کریں گی، بلکہ خواجہ سراؤں اور بچوں کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بھی وہ کام کریں گی، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے۔ اس سے پہلے سونیا شمروز جو ہیں وہ خاتون تھی جن کو DPO تعینات کیا گیا تھا خیبر پختونخوا ریجن میں، اس سے پہلے یہ ہو چکا ہے۔ اور اوور آل ہم ملک بھر میں دیکھتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی پہلی، بلکہ ساؤتھ ایشیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم، آپ اس کے بعد دیکھ لیں فہمیدہ مرزا صاحبہ، ان کو اسپیکر قومی اسمبلی تعینات کیا گیا۔ تو یہ آہستہ آہستہ پھر یہ ہے کہ خواتین کی جو سیٹس ہیں اسمبلی میں ان کو بڑھانا۔ یہ بھی جب یہ بات کر رہے ہیں تو آپ اتنے دھیمی لہجے میں بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ بس میں آپ کو دیکھ کے سوچ رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کا بھی ذکر یہاں پہ ہونا ضروری ہے کہ آپ بھی یہاں پر موجود ہیں، تو ظاہر ہے دیر ہیز ٹو بی اے میرٹ فار دیٹ، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی بھی یہاں پر تعیناتی ہوئی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، تو بات ہم کر رہے تھے کہ خواتین کی ریشو ابھی بھی پاکستان میں کم ہے، اس کی بہت ساری ریزنز ہیں۔ ایک تو وہی جو بات کر رہے تھے کہ سوٹیبل نہیں سمجھا جاتا، اور اس کے بعد آپ کو بہت ساری آپ کی فیملی کی طرف سے پریشر آتا ہے۔ پھر دوسرا، وہاں پہ خواتین کو پولیس اسٹیشن میں جو مسائل ہوتے ہیں، تھانے کلچر میں جو مسائل ہوتے ہیں، اس حوالے سے مرد حضرات جو پولیس سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی یہ ایشو ریز کرتے رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ تھانے کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں ان کو ہم اس طرح سے ہینڈل نہیں کر پاتے، یا پیٹرولنگ کے دوران یا جو ریڈز کی جاتی ہیں وہاں پہ بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس ایشو کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے، اور اب چاہیے کہ خواتین پولیس آفیسرز کو اتنا کمفرٹ زون دیا جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اس شعبے کو جوائن کریں، یہاں پر جائیں، اور ان کو لگے کہ یہ سوٹیبل ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک چیز یہ ہے کہ مختلف اس میں آ رہے ہیں۔ اب امریکہ میں جو میرینز کی ٹریننگ ہوتی ہے یا نیوی سیلز کی جو ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے اندر تقریباً 20 میں سے 4 لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں۔ اس میں خواتین بھی جاتی ہیں، لیکن جو ویگرس ٹریننگ ہوتی ہے وہ سب کے لیے ایک سی ہوتی ہے۔ اچھا جی، تو عائشہ گل صاحبہ سے رابطہ کرنے کی ہم کوشش کریں گے تاکہ ان سے بات کی جا سکے، ان کا موقف جانا جا سکے کہ کن مسائل کا سامنا ہے اور ان کو کس طرح سے کیٹر کیا جا سکتا ہے، تو جناب اور وہ کس طریقے سے لوگوں کے لیے آسانیاں کریٹ کر سکتے ہیں، ایگزیکٹلی آگے ان کے کیا پلانز ہیں۔ بالکل۔ بہرحال ابھی ہم سیاست کی بات کر لیتے ہیں۔ اچھا جی، سیاسی میدان کی طرف بڑھتے ہیں۔ نہیں، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ میں نے کہا سیاست کی بات کرتے ہیں کہاں پر؟ دفتر میں سیاست کی بات کرتے ہیں کہاں؟ وہ تو چلتی کی رہتی ملکی ہے، سیاست کی ابھی ہم ملکی سیاست کی بات کرتے ہیں، جو کہ ہم روزانہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میل ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے وہ دن با دن بڑھتا چلا جا رہا ہے،
اپوزیشن کا جو ایک رومانٹک ریلیشن شپ ہے, سیاسی رومانٹک سیاسی رومانس, ہاں وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. کیونکہ کل زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی بلاول ہاؤس میں, اور شہباز شریف صاحب اپنے وفد کے ہمراہ وہاں پر پہنچے, ان کو پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا, دیکھ رہے ہیں آپ, اور تحریک عدم اعتماد پر بات ہوئی. لیکن کل مولانا فضل الرحمان مسنگ تھے, یہاں پر موجود نہیں تھے, اس لیے آج ایک اور ملاقات ہونے جا رہی ہے شہباز شریف کی رہائش گاہ پر, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ہوگی وہاں پر, مولانا فضل الرحمان بیٹھیں گے, اور اس کے بعد دیکھیں جی تحریک عدم اعتماد کی تاریخ کب آتی ہے, کیونکہ تاریخ کوئی نہیں آ رہی, میل ملاقاتیں روزانہ ہو رہی ہیں, رابطے روزانہ ہو رہے ہیں, لیکن لیٹس سی آگے کیا ہوتا ہے. اچھا, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب رابطے تو چلے ہو رہے ہیں, لیکن اس حوالے سے ابھی کیا ہو سکتا ہے, کس طریقے سے معاملات کو آگے لے کر بڑھا جائے گا. اچھا, متفقہ لائحہ عمل کیسے لایا جائے گا, تحریک عدم اعتماد کامیاب کیسے ہوگی, کیا اس کے اندر کوئی کردار جہانگیر ترین صاحب ادا کر سکیں گے, کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ان کو بھی خاصا غم و غصہ ہے کہ کس طریقے سے جب حکومت پنجاب کی بن رہی تھی اور اس وقت ایم این اے ایم پی ایز کی, اس وقت جب جہاز کی دستیابی کا معاملہ تھا تو اس کے اندر وہ بھر کر ایم پی ایز ادھر سے ادھر کر رہے تھے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے جوڑ توڑ کی وجہ سے یہ حکومت بننے میں کامیاب رہی. تو اپوزیشن کو ستی ان پہ زیادہ غصہ ہونا چاہیے جہانگیر ترین صاحب پر, کیونکہ جتنا کردار ان کا رہا پنجاب میں گورنمنٹ کو تشکیل دینے میں, اور دوسری بات یہ کہ وہی جو آپ بات کریں کہ ایم پی ایس کو توڑ کر انہوں نے پی ٹی آئی میں لے کر آئے, تو ان کا کردار ہونا چاہیے تھا. لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کے جو ہیں روابط, وہ جہانگیر ترین کی طرف ان کا جھکاؤ بھی بڑھ رہا ہے, رابطہ بھی ان سے بڑھ رہا ہے, اور اس کی تصدیق بلکہ فیاض الحسن چوہان صاحب نے بھی کی ہے کہ ہاں جی ملاقات ہوئی ہے. باقی اب لوگ چاہے کہتے رہیں کہ ملاقات نہیں ہوئی, لیکن ملاقات تو ہوئی ہے, کیونکہ نون لیگ بھی مان رہی ہے, اور جہانگیر ترین صاحب نے اس حوالے سے ابھی تک کوئی خاص جواب نہیں دیا ان کے ترجمان کی جانب سے. لیکن جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ فیاض الحسن چوہان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ملاقات ہوئی ہے. چلیں جی, اس ساری سچویشن پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار مظہر عباس صاحب. مظہر عباس صاحب, ویری گڈ مارننگ سر, آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ رابطے خاصے تیز ہو گئے ہیں, پہلے تھوڑے سے سست روی کے شکار تھے, لیکن اب آئے روز ملاقاتیں ہوتی جا رہی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بڑی سیاسی پیش رفت ابھی آئندہ کچھ دنوں میں ہیں؟ جی کچھ نہ کچھ تو ہوگا, ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ اس کے الٹیمیٹ یا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, اس کے لیے ظاہر ہے یہ اسی طرح ویٹ کرنا پڑے گا جس طرح آپ ایگزامینیشن کے ہال میں جاتے ہیں, پیپر سالو کر کے دے دیتے ہیں, اور اس کے بعد نتیجے کا اعلان کچھ عرصے بعد ہوتا ہے. میرا خیال ہے بہت سی چیزیں پچھلے چند ہفتوں میں بہت زیادہ تیزی سے آگے بڑھی ہیں. ان میں ایک تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو رابطوں کا سلسلہ ہے, اور اگر آپ کل وفاقی وزیر داخلہ اپنا شیخ رشید صاحب کا بیان دیکھیں تو اس میں ایک بہت ہی باریک سی چیز تھی جو انہوں نے بات کی تھی کہ وزیر اعظم جہانگیر ترین سے رابطہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ رشید خود بھی یہ فیل کر رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں وہ خاصی بگڑتی جا رہی ہیں, کیونکہ وہ کبھی کم ہی اس طرح کا امپریشن دیتے ہیں. لیکن یہ بذات خود یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب اگر کھل کر سامنے آ گئے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی زبان کھولی تو بہت سے معاملات جو ہے وہ بگڑ جائیں گے. تو مظہر صاحب کس حد تک ڈیفرنس کریٹ کر سکتا ہے جہانگیر ترین کا گروپ اس سارے سینیریو میں؟ کر سکتا ہے, بہت زیادہ کر سکتا ہے, اس لیے کہ خاص طور پہ پنجاب میں جو ایم پی ایز ہیں, پی ٹی آئی کے ایم پی ایز ہیں, وہ بالکل بھی گورنمنٹ سے خوش نہیں ہیں. اسی طرح مرکز میں بھی صورتحال ایسی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ اپوزیشن نہیں, سب سے بڑا مسئلہ خود پی ٹی آئی ہے, اور ان کی جو پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے لوگ خاصے, آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی میں جتنی شاید پی ٹی آئی کے اندر گروپنگز ہمیں نظر آتی ہیں ہر صوبے میں, اتنی کسی اور جماعت میں نظر نہیں آتی. اور اس کو بجائے اس کے کہ ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جب بھی ہوتی ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ علی دیدی صاحب نے سندھ میں تنظیم کا اعلان کیا تو آدھے سے زیادہ لوگوں نے جو ہے جو مین ان کے وہ تھے انہوں نے خود, علیم عادل شیخ نے استعفیٰ دے دیا اس سے, اور دوسرے لوگوں نے دے دیا. تو یہ جو صورتحال ہے اس کو جب تک عمران خان خود ذاتی طور پہ اس کو سب پارٹی کے ان لوگوں سے بیٹھ کے گفتگو نہیں کریں گے جو پارٹی کے مختلف عہدیداروں سے ناراض ہیں, اس وقت تک صورتحال بہتر نہیں ہوگی. اور شاید اگر انہوں نے دیر کی تو میرا خیال ہے اچھا, تو جہانگیر ترین صاحب اگر اس سلسلے میں کوئی کردار
ادا کرتے ہیں اپوزیشن کے ساتھ مل کے، تو کیا ان کا صرف ہونا ہی کنونسنگ ہوگا یا پھر جہاز کی سیر اور چمک بھی کوئی مبینہ کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی سیاست میں چمک جو ہے وہ پچھلے 30-40 سال سے ہوتی ہے، نظر آتی ہے. کچھ چمک کا ہم اعتراف کرتے ہیں، کچھ چمک کا ہم اعتراف نہیں کرتے. جو میرے ساتھ آ جاتا ہے وہ شفاف ہو جاتا ہے، جو میرے خلاف ہوتا ہے وہ مجرم ٹھہرا دیا جاتا ہے. تو یہ میں نے ذاتی طور پہ پچھلے 30-40 سال میں پاکستان کی سیاست میں اس طرح کے کردار بہت سے دیکھے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ایک دم اپنے رویے بھی بدل لیتے ہیں اور ان کے بیانات جن لوگوں کے بارے میں ماضی میں کچھ اور ہوتے ہیں آج تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ تو رہے گا. اور جہانگیر ترین کیونکہ انہوں نے عمران خان کے تقریباً ایک طریقے سے آپ یہ سمجھ لیں کہ سیاسی ذہن بن چکے تھے، اور عمران خان کو سب سے زیادہ جو جھٹکا لگا تھا سیاست میں وہ لگا ہی جہانگیر ترین کی نااہلی سے تھا، کیونکہ ان کے پیش نظر یہ تھا کہ جہانگیر ترین پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل ہیں. لیکن جب اس کے مقابلے میں شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کے درمیان جو اختلافات بڑھے اور شاہ محمود قریشی نے یہاں تک کہا کہ مجھے صوبائی اسمبلی میں جہانگیر ترین نے ہروایا ہے صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں، تو یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب کے پیش نظر ہیں. انہیں پتہ ہے جہانگیر ترین کی امپورٹنس کا، انہیں پتہ ہے اپنے ان ساتھیوں کی امپورٹنس کا جو پی ٹی آئی کے اندر بہت سالوں رہے ہیں لیکن اب وہ سائیڈ لائن ہو گئے ہیں، وہ ناراض ہیں. اور ان ناراض اراکین کو اگر آپ نے اس وقت نہیں منایا تو پھر ان کے پاس چوائس نہیں رہتی سوائے اس کے کہ وہ کسی اس کیمپ میں چلے جائیں جس کیمپ کو وہ شاید اندر سے بہتر نہ سمجھتے ہوں، لیکن ان کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی. ان کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ وہ چپ ہیں اور خاموشی سے سپورٹ بھی کرتے ہیں عمران خان صاحب کو، پرویز خٹک صاحب. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب خوش تھے جب ان کو وزارت اعلیٰ سے، حالانکہ انہوں نے پی ٹی آئی کو 2013 کے مقابلے میں 2018 میں 2/3 اکثریت سے جتوایا، لیکن آپ نے اچانک فیصلہ کر لیا کہ ان کو ایک ایسی وزارت دے دی جائے جس کی کوئی پاکستان کی اس کے اندر کوئی بہت زیادہ اہمیت نہیں ہوتی. نام کے لحاظ سے تو وزیر دفاع ہیں وہ، لیکن جس طرح ایک مرتبہ علی مہمان احمد تالپور مرحوم نے کہا تھا جو وزیر دفاع تھے کہ میں منسٹر آف ڈیفنس نہیں، منسٹر آف سیلف ڈیفنس ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ جو صورتحال ہے اس کو عمران خان نہیں سمجھ پا رہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ سمجھ بھی رہے ہیں تو وہ شاید اس طریقے سے موو نہیں کر رہے جس طریقے سے شیخ رشید صاحب نے ان کو یعنی پریکٹیکلی وارن کیا ہے کل کہ اگر آپ نے صورتحال کو نہیں سنبھالا تو صورتحال آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. بالکل ایسے ہی ہے. مظہر عباس صاحب، یہ تو ہم نے سیاست کے حوالے سے بات کر لی. افسوس تھا خبر آئی سامنے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رحمان ملک صاحب انتقال کر گئے. اس حوالے سے آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیے، رحمان ملک صاحب کو میں اس زمانے سے جانتا ہوں جب وہ ایف آئی اے میں ہوا کرتے تھے، اور اس کے بعد 87-88 کے بعد وہ پولیٹکس میں آئے، اور پولیٹکس میں آ کے انہوں نے پیپلز پارٹی کا راستہ لیا، اور پھر وہ بہت زیادہ قریب ہو گئے محترمہ بے نظیر بھٹو سے بھی اور آصف علی زرداری صاحب سے بھی. اور وہ جو ناتا تھا وہ بہت سے میری ان سے کیونکہ بہت مرتبہ گفتگو رہی ہے، انٹرویوز بھی کیے ہیں، آف دا ریکارڈ بھی بہت گفتگو رہی ہے، وہ بہت سے رازوں کے جو ہے وہ امین رہے ہیں، اور ان کو تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا. یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر ان پہ تنقید رہی، خاص طور پہ جب وہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کو قریب لانے کا انہوں نے جو رول پلے کیا اس پہ ان کو بہت تنقید کا سامنا کرنا پڑا. ان کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ لال مسجد والے واقعے میں بھی ایک رول رہا ہے. اور یعنی اس کو بعد میں جب لال مسجد کا آپریشن ہو گیا تو اس کے بعد ان کے مولانا عبدالعزیز اور ان کی اہلیہ کے ساتھ جو ہے انہوں نے خاصی مدد کی، جو وہ خود بتاتے تھے. اسی طریقے سے وہ اور بہت سے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس سیکیورٹی کے انچارج تھے جو 27 دسمبر کو جو واقعہ ہوا اس پہ ان کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھے، لیکن وہ ان کا اصل کمال یہ تھا کہ وہ کبھی بھی ان کے اوپر ان کے چہرے پہ آپ نے غصہ نہیں دیکھا ہوگا. شدید ترین تنقید بھی آپ ان پر کریں. بالکل جی، اپنی مسکراہٹ کی وجہ سے، اپنی کلرفل ڈریسنگ کی وجہ سے، اپنی ٹائز کی وجہ سے وہ جانے جاتے تھے اپنی سیاست کے علاوہ. تو بہت شکریہ مظہر عباس صاحب، آپ نے اپنا تجزیہ پہ پیش کیا تمام تر سیاسی صورتحال پر بھی، اور خاص طور پر رحمان ملک صاحب سے متعلق بڑا پیپلز پارٹی کے ساتھ بڑا ان کا اہم کردار رہا. ہاں جی، اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اب جناب ہم
کیا بات کرنے جا رہے ہیں؟ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بار پھر خیبر پختونخوا ہاں میں جی، جو ایک عائشہ گل تعیناتی صاحبہ ہوئی ہے، کی۔ ہاں جی AIG کے عہدے پر، اور عائشہ گل صاحبہ نے فائنلی ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ عائشہ گل صاحبہ، ویلکم ٹو باخبر سویرا، کیسی ہیں آپ؟ اور یہ کہیے گا کہ ابھی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ عائشہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا جی، آواز جی، کے بالکل ہم اوکے جی، چلیں جی، شکر اللہ کا کہ آواز آ رہی ہے۔ عائشہ بہت بہت مبارک ہو آپ کو کہ آپ کو اس عہدے پہ تعینات کیا گیا، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی اچیومنٹ آپ کے لیے، اور ظاہر ہے کہ آپ کی قابلیت کی وجہ سے آپ اس پوسٹ پہ پہنچی ہیں۔ تو بتائیے گا کہ یہ کتنا اس کے پیچھے آپ کی سٹرگل رہی؟ جی بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے مجھے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے، اور میں سٹارٹ آپ اسٹرگل سے کرنا چاہ رہے ہیں تو میں اپنا انٹرو تھوڑا سا کروا دوں کہ میرا بیسکلی جو تعلق ہے وہ سوابی سے ہے۔ میری اسکولنگ ساری پشاور کی ہے۔ میں نے بیچلرز تک کی جو اپنی ایجوکیشن ہے وہ میں نے پشاور یونیورسٹی سے لی ہوئی ہے۔ میں نے بیچلرز کیا ہوا ہے اکنامکس میں، اچھا، اس کے بعد میں نے MS کیا ہوا ہے نسٹ سے۔ اس کے بعد آئے آپٹیڈ فار سول سروس ایگزام، اور میں نے 2016 میں جو ہے وہ سول سروس کا ایگزام کلیئر کیا، اور میرا جو ہے وہ ایلوکیشن میری ہوئی پولیس سروس آف پاکستان میں۔ ٹھیک ہے۔ اس تھرو آؤٹ اس پروسیس میں میری فیملی کی سپورٹ میرے ساتھ آبویسلی رہی، کیونکہ KP کا انوائرمنٹ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فیملی کی سپورٹ کے بغیر کوئی لڑکی بھی جو ہے وہ اس قسم کے پروفیشن میں نہیں آ سکتی۔ تو اس میں میرے فادر کی سپورٹ، میری مدر کی، بہن بھائیوں کی، سب کی سپورٹ جو ہے وہ تھرو آؤٹ اس پروسیس میں میرے ساتھ رہی۔ میرا جو ASP شپ کا پیریڈ وہ میرا سارا اسلام آباد میں گزرا ہے۔ وہاں پر میں نے سرو کیا ہے ایز ASP مارگلہ، ASP کوسار، ASP ٹریفک، اور ہماری بیچ میں نے ADO FC اسلام آباد بھی سرو کیا ہے فرنٹیئر کنسٹیبلری کے ساتھ۔ اچھا، اور ابھی ریسنٹلی جو ہے میرا اور پروموشن ٹرانسفر جو ہے وہ KP ہوا ہے، اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ KP کی پولیس فورس کا میں حصہ بنی ہوں، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت اچھی ریپوٹیشن ہولڈ کرتی ہے KP پولیس پورے ملک میں۔ قربانیاں بھی بہت زیادہ ہیں جی، سب سے زیادہ قربانیاں بھی ہے، باعث عزت۔ تو عائشہ کیا سمجھتی ہیں کہ جی کن مسائل کا سامنا، اس میں تو عائشہ کیا سمجھتی ہیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے خواتین کو اس ڈپارٹمنٹ میں؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریشو بہت کم ہے، کیا ریزن سمجھتی ہیں آپ؟ جی ریشو نو ڈاؤٹ بہت کم ہے۔ پرابلمس کا پہلے میں بتاؤں، آپ نے پرابلمس کا پوچھا تو میں ود 100% سرٹینٹی میں یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ پولیس کا جو اندر کا انوائرمنٹ ہے وہ بہت اچھا ہے۔ اس میں مطلب میں چونکہ اب خود مجھے 5 سال ہو گئے ہیں اس سروس میں، اور میں اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ یہ بات بول رہی ہوں کہ سینئرز جو ہیں وہ آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ آلدو کہ بہت چیلنجنگ پروفیشن ہے، لیکن پھر بھی وہ میل فیمیل والی ڈسکرمنیشن جو ہے، جو آپ شاید باہر بیٹھ کے سنتے ہوں گے، وہ میں اپنے ایکسپیرینس سے بات کروں تو ایسی کوئی ڈسکرمنیشن جو ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ میں نہیں ہے۔ ایکول اپرچونٹی آپ کو ملتی ہے ہر لحاظ سے، آپ کو اکنالج بھی کیا جاتا ہے۔ آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کو اس پہ سینئرز جو ہیں وہ اکنالج بھی بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تعداد اس میں بہت کم ہے فیمیلز کی، اور میں اگر اس طرف آپ اجازت دیں میں آؤں کہ جو میری جو ابھی جو پریزنٹ پوسٹنگ ہے میری جینڈر ایکویلٹی کی، تو اس میں پورا اس میں جو میں کریڈٹ دوں گی وہ میں IG صاحب کو دوں گی، IG KP کو، کیونکہ یہ پیورلی ان کا اپنا برین چائلڈ ہے کہ یہاں پہ سینٹرل لیول میں CPO کے لیول پہ ایک جینڈر ایکویلٹی کی سیٹ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ مطلب وہ اتنی ان کی لبرل تھنکنگ اور پروگریسو تھنک، اور آئی تھنک KP از ویری لکی ٹو ہیو ہم ایز IG کہ اتنی کمانڈ پوسٹ پہ اتنا ایک پروگریسو آفیسر بیٹھا ہوا ہے جو کہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم کس طرح سے اس ملک کی خواتین کے لیے، اس ملک کی جو ہے ایگزسٹنگ فیمیل آفیسرس کے لیے جو ہے ہم بہتر سے بہتر انوائرمنٹ پرووائڈ کر سکیں۔ تو مجھے جب انہوں نے آفر کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سیٹ پر کام کریں، تو میں نے اس کو بالکل بہت خوشی سے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا، اور مجھے جو گائیڈ لائنز ان کی طرف سے اس سیٹ کی ملی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو سب سے پہلے جو CPO لیول پہ کوئی بھی پالیسی اگر بنتی ہے تو اس میں جو ہے جینڈر کا پرسپیکٹو مس نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ چونکہ پورے KP کی پالیسی جو ہے وہ یہاں سے جاری ہوتی ہے، IG صاحب کے ویژن کے مطابق جاری ہوتی ہے، تو جب ایک انیشیٹو IG صاحب اون کر رہے ہیں، IG صاحب کا اپنا انیشیٹو ہے، تو اس کو نیچے امپلیمنٹ کرنے میں جو ہے وہ بہت زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ اچھا، اور یہ جو سیٹ آپ کی برقرار رہے گی IG صاحب کے جانے کے بعد بھی، یہ وقتی تو نہیں ہوگا سلسلہ؟ ایک تو اس کا جواب دیجیے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو جینڈر ایکویلٹی کا معاملہ ہے، اس کے اندر آپ نہ صرف یہ کہ خواتین بلکہ ٹرانسجینڈرز اور بچوں کے معاملات، ان کے حقوق کو بھی پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کریں گی، ایسا ہی ہے؟
بالکل ایسا ہی ہے. آپ کے پہلے کویشچن کا اگر میں جواب دوں تو جی بالکل ایک دفعہ چونکہ سیٹ کریٹ ہو گئی ہے پراپر جو تھرو پراپر چینل ہوئی ہے تو اب جو بھی نئے آفیسرز جو ہوں گے وہ اس پہ ضرور پوسٹ ہوں گے, چاہے میں یہاں پہ ہوں یا نہ ہوں یا کوئی آئی جی صاحب یہاں پہ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں, لیکن چونکہ انہوں نے ایک انیشیٹو لے لی ہے اور جو نئے آنے والے آئی جی بھی ہیں جو ہیں وہ بھی اس کو ضرور کنٹینیو کرنا چاہیں گے. اور پرابلمس کا جہاں تک آپ نے کہا تو بالکل مینڈیٹ میرا یہی ہے کہ بچوں سے ریلیٹڈ, خواتین سے ریلیٹڈ, ٹرانسجینڈرز سے ریلیٹڈ جو ہے جو بھی کیس ہوتا ہے اس کو سپروائز کرنا, اور جب سی پی او سے بیٹھ کے اس کو سپروائز کیا جائے گا, یہ دیکھا جائے گا کہ کیس میں پروگریس ٹھیک طریقے سے ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بہت سینسیٹیو کیسز ہوتے ہیں, تو وہ ایک جو ہے بہتر طریقے سے ڈسٹرکٹ لیول پر بھی جو ہے اس چیز کو پھر فالو اپ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل عائشہ گل صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, انہوں نے اپنے ایکسپیرینس کیا اور بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. اس سے ستی دوسری جو خواتین جو گھر بیٹھی ہوئی ہیں جن کا شوق ہے پولیس میں آنا, ان کو انکریجمنٹ ملے گی. بالکل. اور ایک اور چیز بھی ہے کہ دیکھیں, ایک تو انتظامی جاب ہے جیسے کہ عائشہ گل کر رہی ہیں, دوسری فیلڈ جابز ہیں, یعنی کہ جہاں پر سڑکوں پہ ناکوں پہ خواتین کی وہاں پر بھی موجودگی ضروری ہے, تاکہ ایک تو یہ ہے کہ چونکہ ہمارا کلچر ایسا ہے کہ گاڑی میں خواتین موجود ہوں تو وہ چیک ہی نہیں کیا جاتا, کیونکہ ساتھ میں پولیس میں خواتین کی نفری نہیں ہوتی, تو یہ بھی ایک بڑے مسئلے عائشہ گل صاحبہ ٹریفک وارڈن بھی رہی ہیں اسلام آباد میں. نہیں, وہ وارڈن نہیں رہی, وہ اعلیٰ عہدے پہ تعینات رہی ہیں. تو لیکن ٹریفک پولیس میں بھی انہوں نے کردار سپرنٹینڈنٹ رہی ہیں ٹریفک پولیس کی, سرو کرتی رہی. وارڈن وہ نہیں, پہلے تو وارڈن سے اس کے بعد ہی اوبویسلی وہ ترقی کی ہوگی انہوں نے. یہ انتظامی عہدہ ہوتا ہے تو ڈائریکٹلی وہیں پہ تعیناتی ہوتی ہے پولیس سروس آف پاکستان میں. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, مین وائل میں فردر ایلیبریٹ کروں گا آمنہ کھٹانا. ویلکم بیک. یہاں پر ایک اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیکا ایکٹ میں آرڈیننس کے ذریعے ترمیم کے خلاف پی ایف یو جے کی درخواست پر سماعت ہوئی اور عدالت نے ایف آئی اے اور وزارت داخلہ کو نئے قانون پر عمل درآمد سے روک دیا. عدالت نے پیکا قانون کی دفعہ 20 کے تحت گرفتاریوں سے بھی روک دیا. اسی حوالے سے جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے جہانگیر اسلم سے. جہانگیر اسلم, کیا ریمارکس سامنے آئے عدالت کی جانب سے؟ جی بالکل, اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے پیکا ایکٹ کی سیکشن 20 پر عمل درآمد جو ہے روک دیا ہے, اور یہ حکم دیا ہے کہ وزارت داخلہ اور ایف آئی اے اس ایکٹ پر جو ہے سیکشن 20 پر عمل درآمد وہ نہ کریں, اور ساتھ ہی ساتھ حکم دیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان ذاتی حیثیت میں اس کیس کی پیروی کے لیے وفاقی جانب سے پیش ہوں. جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس پر جو ہے پی ایف یو جے کی درخواست پر جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے سماعت کی ہے, اور وکیل عادل قاضی پی ایف یو جے کی جانب سے جو ہے پیش ہوئے تھے, انہوں نے موقف اپنایا تھا کہ آرڈیننس سے ایک دن پہلے پارلیمنٹ کا اجلاس ختم ہوا تھا, اور قانون کے مطابق آرڈیننس کسی بھی ایمرجنسی صورتحال میں لایا جا سکتا ہے. کون سے ایسے حالات تھے جو پارلیمنٹ کے قانون میں صدر نے ترمیم کی ہے, جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ دیگر ممالک میں تو اس طرح کے قوانین نہیں بن رہے ہیں, اور یہ اس پر جو ہے اٹارنی جنرل کو بھی کل عدالت کی معاونت کریں, اور درخواست گزار وکیل سے بھی کہا کہ آپ اس پہ تیاری کر لیں. سیکشن 20 جو کہ سزا سے متعلق ہے اور گرفتاریوں سے متعلق ہے, اور اس پر جو ہے عمل درآمد روک دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے, اور کہا ہے کہ جی جو وزارت داخلہ اور ایف آئی اے جو ہے سیکشن 20 پر عمل درآمد اور گرفتاریوں کے حوالے سے ہے وہ اس پر عمل درآمد نہ کریں, اور جزوی طور پر پیکا ایکٹ کی جو پیکا ایکٹ ہے وہ جو ہے معطل کر دیا گیا ہے, اور جو سیکشن 20 ہے اس پر بالکل ہی عمل چلیں جی, سیکشن 20 جو گرفتاریوں سے متعلق ہے اس پر عمل درآمد بھی روک دیا گیا. بہت شکریہ آپ کا جہانگیر اسلم. ابھی ہم بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے. ویلکم بیک. اور اب ہم صحت عامہ سے متعلق ذرا بات کرنے جا رہے ہیں, اور کیا ہے معاملہ آمنہ؟ معاملہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ایسی کیفیت ہم پر طاری ہو جاتی ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں چکر کیوں آ رہے ہیں. چکر ایسے ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ گھوم رہا ہے اور ہم ابھی گر جائیں گے تھوڑی دیر میں. کبھی کبھار اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی, کبھی سال میں ایک بار کوئی چکر آ گیا, وہ میرے خیال میں نارمل ہوتا ہے. لیکن اگر یہ متواتر آپ کو آتے ہیں, تواتر کے ساتھ آپ کے آتے رہیں, تو اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ جو کہ رانگ ہے. تو اس کے لیے آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. بہرحال کیا ریزنز ہو سکتی ہیں, اس پر ہم بات کرتے ہیں. بالکل, بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے پروفیسر کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحبہ. بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ
ایسی ایک چیز ہے ڈیزینس یا چکر آنا جو کہ ہم میں سے ہر کوئی کبھی نہ کبھی ضرور فیس کرتا ہے کسی بھی وجہ سے. کبھی گرمی لگ گئی, کبھی لو لگ گئی, کوئی نہ کوئی بی پی لو ہو گیا. بالکل بی پی لو ہو گیا. خاص وجوہات کیا ہیں اس کے علاوہ؟ اچھا دیکھیں, ساری چیز جو ہے نا ایز اے ڈیلیما, چکر ایک اتنی عام اصطلاح کی چیز ہے نا کہ چکر کا مطلب کیا ہے. ایز اے ڈاکٹر ہمارا سب سے پہلا ڈیلیما یہ ہوتا ہے کہ آخر یہ چکر ہے کس قسم کا چکر, کیونکہ چکر ایک اتنا وائڈ ٹرم ہے اور اتنا کامن ٹرم ہے جو بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب اگر میرے پاس مریض آتا ہے, کہتا ہے ڈاکٹر مجھے چکر آ رہے ہیں, میں اس سے کہوں کہ کس قسم کے چکر ہیں, کیا ہیں, تو وہ مجھے الٹ کے جواب دیتا ہے ڈاکٹر آپ ہیں کہ میں ہوں, آپ بتائیں کون سے چکر ہیں. مقصد پوچھنے کا یہ ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے آپ کو اس میں. ہمارے پاس مریض آتے ہیں جنہیں ایکچولی ایپیلیپسی یا مرگی کے چکر آ رہے ہوتے ہیں, اور اس کی بالکل جو ہے کیفیت ہی اور ہوتی ہے. وہ ایک دم سے لگتا ہے ایسے کہ سب چیزیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں اور پھر وہ ایک دم گر جاتے ہیں. یہ ایک قسم کی مرگی بھی ہے. اگر وہ ہمیں ایکسپلین نہیں کریں گے, خالی ورڈ چکر جو ہے وہ, پھر چکر یہ بھی ہوتے ہیں کہ جس میں آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا, بیلنس آف ہوا, جو کہ لو بی پی والے اور ویزو ویگل اور اس طرح کے ہوتے ہیں. پھر ایک عام چکر ہوتا ہے جو چکرا جانا, پورا گھوم جانا, رائٹ, جس کو کہ ہم ویسے میڈیکل زبان میں اس کو ہم ورٹائگو کہتے ہیں. ورٹائگو, ٹھیک ہے. تو وہ چکر ہوتے ہیں جسے عام طور پہ چکر. اب جیسے میری چھوٹی بیٹی, ہم لوگ مری گئے تو ظاہر ہے وہ ذرا سا اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے, چڑھاؤ ہوتا ہے, تو تھوڑی دور چل کے کہتی ہے, تھوڑی دیر کہتی ہے مجھے گودی لیں, میرے پاؤں میں چکر آ رہے ہیں. تو اس کے ان چکروں سے کیا مطلب, پاؤں میں چکر آ رہے ہیں. تو یہ چکر کا ورڈ جو ہے نا بڑا کنفیوزنگ ہوتا ہے. اور جب ہم چکر کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں کس قسم کے چکر, اور جب ڈاکٹر کے پاس آئیں تو تھوڑا سا ظاہر ہے جس وقت جس کو چکر آ رہا ہوتا ہے یا آیا ہوتا ہے نا, اس کے لیے اٹس لائک دی اینڈ آف دا ورلڈ. جی جی بالکل ہے ایسے کوئی آ کے. لیکن ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمارے یہاں آپ کو پتا ہے کہ بہت سے ریزنز کی وجہ سے ایلیبوریٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے, اور سمجھنا, چونکہ یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, دوسرے کو دیکھنے والے کو نظر نہیں آ رہا جو آپ بتائیں گے, چونکہ یہ فیلنگ ہے, یہ ایک فیلنگ ہے, یہ ایک ایلوژن ہے, ایک ایلوژن آف موومنٹ ہے. اس کا ساری چیز جو یہ جو جس کو ہم ورٹائگو کہتے ہیں, گھوم جانا, گھوم کے چکرا کے گر جانا یا بیلنس آف ہو جانا, ایسے لگ رہا ہے کہ دماغ گھوم رہا ہے, آنکھیں بند کریں, سر ہلائیں, گھوم رہے ہیں, یا سراؤنڈنگز گھوم رہی ہیں. یہ ساری اس کامن اس میں آتی ہیں جس کو ورٹائگو کہتے ہیں. اچھا جی, میں نے جو آج تک ایکسپیرینس کیا ایک دو دفعہ, اس میں یہ ہے کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانا اور ایسے بلیک آؤٹ کی فیلنگ, گھومنے سے زیادہ یہ فیلنگ جو ہے نا یہ پری سنکپی ہوتی ہے میڈیکل ٹرمز میں. حالانکہ کامن اس میں اس کو ڈیزی ہی کہیں گے, چکر ہی کہیں گے, اس میں ہارٹ بیٹ اچانک بہت تیز ہو جانا. بالکل. اور یہ جو ہے اس کو ہم پری سنکپی کہتے ہیں, اور اگر بے ہوش ہو گئے تو سنکپی کہتے ہیں. اور یہ جو ہے یہ ویزو ویگل ہوتی ہے, اور بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. بیسکلی ویگس نرو جو شاہ رگ کی طرح ہوتی ہے, دماغ کو کنیکٹ کرتی ہے جسم کے پوری چیزوں سے, معدے سے, ہر چیز سے. اس میں اگر آپ کا پریشر لو ہو جاتا ہے, دماغ میں آکسیجن کی کمی ہوئی, تو آنکھوں کے آگے اندھیرا ہوا اور آپ ایک دم سے بیلنس آف سا ہونے لگتا ہے اور آپ کو بیٹھنا ہوتا ہے. اس کو ٹریٹ کرنا ضروری ہوتا ہے. اس میں عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا موویز میں بھی اور فرسٹ ایڈ پہ اس پہ کہ کوئی چکرا کے گرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی ٹانگیں اوپر کرتے ہیں, کیونکہ یہاں سے آکسیجن کی کمی ہوئی ہے, بلڈ پریشر لو ہوا ہے دماغ میں, تو گریوٹی سے بلڈ جو ہے وہ فلو کرے گا تو آکسیجن آئے گی اور اس سے جاگ جائیں گے. تو یہ سنکپی والے چکر ہیں. اور یہ جو چکرا جانا جو, اچھا اس کا جو ہے نا دی اونلی تھنگ از اگر یہ زیادہ ہو رہا ہے, کبھی کبھار تو دیکھیں گرمی ہمارے ہاں بہت ہوتی ہے, پسینہ ہوتا ہے, ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, نمکیات کی کمی ہو جاتی ہے, اس سے یہ کیفیت آ جاتی ہے, اس کو ٹھیک کر لیں. لیکن اگر یہ فریکوینٹ ہو رہا ہے تو دین یو نیڈ ٹو سی اے ڈاکٹر کہ کہیں کوئی ہارٹ میں ایشو تو نہیں ہے, کہیں یہاں پہ جو ہمارے ویلوز ہیں وہ کمزور تو نہیں ہو گئے کہ بلڈ اوپر نہیں رہ رہا, کہیں ہماری ٹانگوں میں جو ایک سیکنڈ ہارٹ ہے, یعنی ڈاکٹر کے پاس اس سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے. ڈاکٹر فوزیہ صدیقی صاحب, اور یہ ہے کہ they all need to be. بہت شکریہ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی, آپ تشریف لائیں اور بڑی اچھی آپ سے مختصراً گفتگو ہوئی. آپ کیا بریک؟ ہاں جی, بریک کی طرف چلتے ہیں.
वेलकम बैक वंस अगेन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। बिल्कुल और कुछ आप जी आयानो जी आयानो बखैर आगले बखैर आगले। अच्छा जी, तो बात ये है कि जी इस टाइम जो हम आलमी मंजरनामा देख रहे हैं वो भी बदलता चला जा रहा है। अच्छा जी, बताएं जी हमारे नाज़रीन को, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अच्छी बात है और मैं बहुत खुश हुआ कि हम सिर्फ नेशनल पॉलिटिक्स या नेशनल हैपनिंग्स के हवाले से बात नहीं करें, लेकिन हम इंटरनेशनली भी चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्या आप बात करने जा रही हैं? तो जनाब हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन जो कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, जंग के दहाने पर है। ये कहा जा रहा है कि शायद जंग छिड़ जाए तो फिर क्या होगा, और फिलहाल उसके असरात तो हमें दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल की कीमतों में एक जो फ़र्क पड़ रहा है वो इसकी एक रीज़न ये भी कशीदगी है। बिल्कुल जी, आगे दरामदी गंदम की कीमत पे भी फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जितनी इंपोर्ट्स करता है तो उसका तकरीबन 80% से ज़्यादा हिस्सा तकरीबन रशिया और यूक्रेन से इंपोर्ट किया गया था। और ये कहा जा रहा है कि अगर जंग हो गई खुदा न खास्ता, तो उस सूरत में ये होगा कि फिर हमें बड़ा इम्पैक्ट इससे पड़ेगा। आप बताएं कि यूक्रेन से क्यों जंग कर रहा है रूस? ना आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बिकॉज यू स्टार्टेड दिस टॉपिक ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। नहीं, उसका कुछ हिस्सा है वहाँ के जो बागी हैं और उसके बाद उनकी सपोर्ट हासिल है रशिया को। बेसिकली द रीजन इज के एक था यूएसएसआर, यानी कि सोवियत यूनियन जिसे कहा जाता था, जब उसके टुकड़े टुकड़े हुए की हिमायत हासिल है। नहीं, जब सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए तो उन टुकड़ों में जितनी रियासतें बनी, यूक्रेन उनमें सबसे बड़ी रियासत थी। और अभी सिचुएशन ये है कि बाकी रियासतें सारे रशिया के कंट्रोल में हैं, उसकी हामी है। यूक्रेन जो है वो हिमायत करता है यूरोपियंस की, और अभी वो नेटो का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा था। इसी के पेश नज़र रूस की जानिब से उसकी मुखालफत की गई और अभी अपनी फौजें लाके यूक्रेन के आसपास। लेकिन आप ये देखें कि रूस जिस तरह से उभर कर सामने आया है, सदर प्यूटन ने जो कुछ किया है, इकोनॉमी को जिस तरह से स्टेबल किया है, अब अमेरिका को एक ये अलार्मिंग सिचुएशन भी बन गई कि कहीं चाइना के बाद ये भी एक इक्तसादी सुपर पावर बन के ना सामने आ जाए। तो अमेरिका ने अपनी गेम डालना शुरू कर दी है। बहरहाल आज जो इम्पॉर्टेंट इवेंट होने जा रहा है वो ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरा रूस पर जाएंगे। बायलेटरल ये दौरा होगा, क्योंकि हमने देखा कि कई सालों बाद, 2 दहाइयों बाद कोई वज़ीर आज़म जा रहे हैं दौरे पे। तो लेट्स सी कि क्या होता है। अभी हम टॉप स्टोरीज की तरफ चलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का 2 रोज़ा तारीखी दौरा रूस आज से शुरू होगा। काबीना अरकान समेत आला सतही वफ्द भी साथ होगा। कल रूसी सदर प्यूटन से मुलाकात होगी। रहीम यार खान की तालिबा का एजाज, सरमाई ओलंपिक्स में पाक चीन दोस्ती पर दस्तावेजी फिल्म के मुकाबले में पहला इनाम जीत लिया। अरीशा असलम ने अमन के निशान चाइना ड्रैगन का शानदार डेमो पेश किया। पेशावर की बीआरटी में जेब कतरों का राज। खवातीन मुसाफिरों की बड़ी तादाद मोबाइल फोन समेत कीमती अशिया से महरूम होने लगी। जेब साफ करने वालों में खवातीन भी शामिल। और कराची में गैर मुल्की सयाहों की तवज्जो का मरकज तारीखी फ्रेयर हॉल। इस तारीखी इमारत में क्या कुछ है बताएंगे आज के बाखबर सवेरा में। चलिए ओके जी, हम बात करने लगे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा रूस के हवाले से। और 2 रोज़ का ये दौरा होगा और वज़ीर आज़म इमरान खान सदर व्लादिमीर पुतिन से कल यानी कल 24 फरवरी है तो मुलाकात भी करेंगे। क्या मसरूफियात रहेंगी मज़ीद? बिल्कुल जी, बड़ी अहम मसरूफियात होंगी। और आप ये देखिए सिग्निफिकेंस कितनी है। एक तो ये कि 23 साल बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का रूस का दौरा अपनी जगह सिग्निफिकेंस है। दूसरी सिग्निफिकेंस ये है कि एक ऐसे वक्त में हमने जब देखा था कि इंडिया और रशिया दे वर वेरी क्लोज। आपने सखोई तैयारों की डील देखी हो, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील देखी हो, उसके अलावा जो आर्मेंट्स हैं रूसी टैंकों की वहाँ पर बहुतायत देखी हो, तो उसके बाद लगता ये था कि पाकिस्तान चूँकि शुरू से क़याम पाकिस्तान से लेकर अमरीकी कैंप का हिस्सा रहा, तो ये दूरियाँ पैदा हुई हैं। लेकिन कोविड के दिनों में हमने देखा, फिर उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान के एफर्ट्स के बाद हमने देखा कि अब ये दोनों ममालिक करीब आते जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूसी टीवी को इंटरव्यू देते हुए ये बात भी की थी कि अब किसी ब्लॉक का हिस्सा हम नहीं बनने जा रहे, क्योंकि जब उनसे सवाल किया गया कि आप किस ब्लॉक का हिस्सा बनेंगे तो उन्होंने कहा कि वो तारीख जो थी वो तारीख का माजी का हिस्सा रह गया, लेकिन अब पाकिस्तान हर मुल्क के साथ तिजारती ताल्लुकात कायम करना चाहता है। और एक और चीज़ उन्होंने ये की कि कल के इंटरव्यू में उन्होंने ये बात भी की कि नरेंद्र मोदी के हवाले से बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं मुनाजरे के लिए बिल्कुल हाजिर हूँ
یہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں. بالکل, انہوں نے جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی کھٹانا, جب ہم سن بھی رہے تھے کہ یہ نہرو اور گاندھی کا ہندوستان نہیں رہا, یہ اب نریندر مودی کا. نریندر مودی وہ شخص ہے جسے بچر آف گجرات کہا جاتا تھا, جس نے مسلمانوں کا خون بہایا وہاں پر, ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا when he was the چیف منسٹر, and he supported it. انہوں نے سپورٹ کیا اس سارے ایکشن کو, اور ان کی انہی حرکات کی وجہ سے وزیر اعظم بننے سے پہلے امریکہ جانے پہ بھی ان کی پابندی تھی, لیکن بعد میں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کہتے ہیں نا کہ باپ بڑا نہ بھیا, سب سے بڑا روپیہ. تو آپس میں جو بائیلیٹرل ٹریڈ کی وجہ سے ابھی امریکہ اور بھارت بہت آس پاس ہیں. ایبسولوٹلی. اور ایک اور چیز بھی ہے سکتی, وہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں, وہ یہ کہ جس طرح سے چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں اور چائنا اور رشیا کے بھی تعلقات ہیں, تو اوبویسلی چلیں ہم کسی بلاک کا حصہ تو نہیں بن رہے, لیکن اسٹل ہمیں چوز کرنا ہے کہ ہماری پرائیورٹی کیا ہے. ویسے وی ہیو ٹو بی ویری اسکیپٹیکل. دیکھیں کسی بلاک کا حصہ بنے نہ بنے, لیکن یو ہیو ٹو چوز دا سائڈ. کیونکہ اگر آپ فرض کریں کہ ترکی کی مثال لے لیں, ترکی نے ابھی رشیا سے لیا ایئر ڈیفنس سسٹم. اچھا, امریکہ نے منع کیا کہ نہیں لینا. اچھا, امریکہ سے اس نے طیارے خریدنے تھے. جب اس نے رشیا سے ایئر ڈیفنس سسٹم لیا تو امریکہ نے کہا کہ اب ہم نے آپ کو طیارے نہیں دینے. اچھا, تو یہ دیز تھنگز ڈو میٹر. ایسا نہیں ہوتا کہ سب ٹھیک رہے. اوکے جی, اب ہم بڑھتے ہیں آگے. اور فریئر ہال کراچی کبھی آپ نے وزٹ کیا ہے؟ ہاں, ایک آدھ دفعہ وزٹ کیا ہے, لیکن وہاں پر اتنا رش ہوتا ہے, اور خاص طور پہ وہاں کی لائبریری, اور پھر ایک دفعہ وہاں پر عورت مارچ کا ایونٹ ابھی جو مارچ میں آنے والا ہے, تو وہاں پر وہ تھا, اس حوالے سے جانے کا اتفاق ہوا, لیکن گزرنا اکثر و بیشتر وہاں سے ہوتا ہے. چلے جی, میں نے ابھی تک نہیں دیکھا, میں اس رپورٹ میں دیکھتی ہوں اور اس کے بعد میں ڈیسائیڈ کر رہی ہوں کہ میں یہاں ضرور جاؤں گی. فریئر ہال کراچی پہ ہمارے رپورٹر افضل خان نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, وہ دکھاتے ہیں. فریئر ہال کراچی کی پہچان ہے, یہ اس شہر کے شاندار ماضی کی یاد دلاتا ہے. آج ہم یہاں سیر کو آئے تو سوچا آپ کو بھی بتائیں کہ یہاں سیاحوں کی دلچسپی کے لیے کیا کچھ ہے. فریئر ہال پہنچیں تو اس عمارت کے ارد گرد یہ خوبصورت پارک اپنی مثال آپ ہے. سکون و راحت کے گوشے, خوبصورت قدرتی مناظر, چرند پرند کی دل موہ لینے والی حرکات اور آوازیں انسان کو فطرت کے قریب لے جاتی ہیں. یہ عمارت نہ صرف تاریخی اہمیت کی حامل ہے بلکہ فن تعمیر کا بھی شاندار نمونہ ہے. تقریباً 150 سال سے زیادہ اس کو ہو گئے. یہ 10 اکتوبر 1865-63 بھی کہیں لکھا ہے اس کا افتتاح ہوا, اور یہ پبلک کے لیے کھل گئی. اس خوبصورت عمارت کی بالائی منزل پر صادقین آرٹ گیلری قائم ہے. صادقین آرٹ گیلری فریئر ہال کا اہم حصہ ہے. آئیے آپ کو اس آرٹ گیلری کے اندرونی مناظر دکھاتے ہیں. کراچی کی اس خوبصورت آرٹ گیلری کی دیواریں پاکستانی پکاسو صادقین کی خطاطی اور مصوری کے شاہکار نمونوں سے سجی ہوئی ہیں. صادقین اپنی زندگی میں اتنا کام کیا ہے کہ آپ اس کو کبھی سمیٹ ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ جہاں جاتے تھے وہاں بیٹھ کے رات بھر ڈرائنگز بھی کرتے تھے, پینٹنگ بھی کرتے تھے, اور قسم قسم کی پینٹنگز انہوں نے بنائی, اور ان کو ریکگنیشن پیرس میں ملی تھی. اس ہفتے یہاں صادقین کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ایک نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے, جس میں پاکستان کے کئی نامور آرٹسٹوں کا کام آرٹ سے دلچسپی رکھنے والوں کی توجہ کا مرکز ہے. صادقین اس کلاس کے آرٹسٹ تھے کہ باتوں سے ان کی بندہ کہہ نہیں سکتا. ان کا ورک, ان کا کام کرنے کا طریقہ اتنا خوبصورت ہے کہ آج تک ہم لوگ یاد کرتے ہیں. فریئر ہال میں قدیم لائبریری بھی ہے, جہاں علم و ادب کے دلدادہ لوگوں کے لیے کئی طرح کی کتب موجود ہیں. تمام ٹاپک پہ ہمارے پاس بکس ہیں, ناول ہیں, افسانے, ہسٹری, بایولوجی, کیمسٹری, سائنس, اور اسٹوڈنٹ یہاں پڑھتے ہیں. سی ایس ایس کی بھی اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پر, اور اس کے علاوہ جنرل نالج کے لیے بھی لوگ یہاں پر آتے ہیں. یہاں غیر ملکی سیاحوں کے علاوہ مقامی لوگ بھی اپنی فیملیز کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے آتے ہیں. سکون اور راحت کے کچھ لمحات گزارنا چاہتے ہیں تو فریئر ہال آپ کے لیے ہے. کیمرامین مستنصر حسین کے ساتھ افضل خان, ARY نیوز, کراچی. کیا زبردست رپورٹ ہے. فریئر ہال تھا یا فریئر ہال؟ فریئر ہال بیسیکلی, لیکن یہ کہ تھوڑا بہت آپ کو پتہ ہے کہ لہجے کی وجہ سے کوئی, لیکن بیرل ہے. ٹھیک ہے, یہ میں اب وزٹ کروں گی. میں جاتے ہوئے تو کئی بار دیکھا ہے راستے سے. اچھا, رپورٹ میں ایک بڑا دلچسپ جملہ تھا کہ جو وہاں پر چرند و پرند کی دلچسپ حرکات, دل موہ لینے والی حرکات, اور ٹک ٹاکر سے بیزار کر دینے والی حرکات,
یہ جملہ میری طرف سے اس میں شامل کیا جائے. آپ ٹک ٹاکرز کو نہیں تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے. آپ بھی ہیں اس پہ؟ نہیں میں نہیں ہوں, لیکن اسٹل میں کہہ رہی ہوں کہ آپ نہیں بنا سکتے. دیکھیں اب وہ بھی آمنہ کھٹانا اور اس کے بعد سرچ کیجیے گا ان کو تو پتہ چل جائے گا. اب دیکھیں ایک بات سنیں, ٹک ٹاکرز نے بھی اپنا ایک مقام بنا لیا بھائی یہاں پہ, اور ہم سب سے جلدی بنایا, دیکھ لیں. بہرحال جناب ایک ویڈیو پہ ان کے اتنے ویوز ہو گئے, ویوز. اور آپ یہ دیکھیں ان کو ایونٹس میں جس طرح سے جو ان کو ملتی ہے وہاں پہ ایئرپورٹ پہ میں نے دیکھا ایک کوئی لڑکی چلی آ رہی ہے تو اس کے آس پاس ہو فلانا, میں نے کہا یہ کون ہے, کہتے ٹک ٹاکر ہے. میں نے کہا آپ نے آٹوگراف لیا؟ مجھے شرمندگی محسوس ہوئی, میں منہ چھپا کے بیٹھ گیا اس وقت. کیوں؟ آپ کو تو انہوں نے پہچانا نہیں, تو آپ نے جا کے آپ نے پہچان لیا؟ نہیں میں نے نہیں پہچانا, مجھے بتایا گیا اچھا کہ بھائی یہ کون ہے, یہ خاتون جن کو کہیں دیکھا نہیں, ظاہر ہے ٹک ٹاک کو نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ٹک ٹاک ہے معروف. بہرحال ٹک ٹاکرز تو بڑی تیزی سے اپنا نام روشن کر رہے ہیں, لیکن ابھی ہم وہ لوگ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں, ان لوگوں سے ملوانے جا رہے ہیں جو واقعی بڑا ٹیلنٹ رکھتے ہیں اور واقعی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے پارٹیسپیٹ کری, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ جو بھی اس طرح کے اولمپکس ہوتے ہیں یا جو بھی آپ کی اسپورٹس ہوتی ہیں ان ایکٹیویٹیز میں آگے آنا چاہیے, یعنی غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی آپ کو پارٹیسپیشن اور یہ جس ایونٹ کی ہم بات کریں وہ ہے سرمائی اولمپکس. اس میں پاک چین دوستی پر ڈاکیومنٹری فلم بنانے کا ایک مقابلہ منعقد کیا گیا, اور رحیم یار خان کے دانش اسکول میں 7ویں جماعت کے طالبان نے مختصر دورانیے کی ویڈیو بنا کر یہ اعزاز اپنے نام کر لیا. جسٹ امیجن, ڈاکیومنٹری بنانا اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. اس کے اندر وائس اوور سے لے کے, اس کے اندر ٹاپک سلیکشن سے لے کے, اور سارا جو ہے وہ اسکرپٹنگ, اٹس ناٹ ایزی. شارٹس کون سے لگانے, کیسے لگانے. تو جناب اعزاز اپنے نام کیا ہے, اور کون اس پہ رپورٹ کر رہا ہے؟ بلال حبیب. پاکستان اولمپکس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام 24ویں سرمائی اولمپکس فیسٹیول میں پاک چین دوستی کے 70 سال مکمل ہونے پر ملک بھر کے تعلیمی اداروں کے درمیان پاک چین دوستی کے موضوع پر دستاویزی فلم بنانے کا مقابلہ کرایا گیا, جس میں دانش اسکول رحیم یار خان کی طالبہ عریشہ اسلم نے مختصر دورانیے کی شاندار ویڈیو بنا کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی. طالبہ عریشہ اسلم نے چین میں امن کی علامت اور مقدس سمجھے جانے والے چائنا ڈریگن کا شاندار ڈیمو تیار کر کے چینی لباس زیبتن کیے. چائنیز زبان میں پاک چین دوستی کے 70 سال مکمل ہونے پر مختصر دورانیے کی ویڈیو ڈاکومنٹری بنا کر جیت کا اعزاز اپنے نام کیا. نی ہاؤ زاؤ شاؤ ہاؤ ودا مینگزی شے عریشہ وشی چی نیان چیدہ شیر شو. میں نے شارٹ ویڈیو کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا تھا اور میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے. میں سب سے پہلے تو اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس مقام پر پہنچایا. فیسٹیول میں دانش اسکول نے منفرد آئیڈیاز پر 9 مختلف ویڈیوز پیش کیں. پہلی پوزیشن حاصل کرنے پر اساتذہ نے عریشہ اسلم کو خراج تحسین پیش کیا. 10 پوزیشنز ہیں الحمدللہ. اوور آل آرگنائزیشن میں بھی جونیئر کیٹیگری میں بھی 2 میں ہم نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی. اسی طرح سے 2 سیکنڈ پوزیشن آئی ہیں اور اپروکس 4 سے 3rd پوزیشن ہے سینئر کیٹیگری میں, جونیئر میں بھی. طالبہ عریشہ نے امن کا شاندار پیغام دے کر نہ صرف پاک چین دوستی کو مضبوط کیا بلکہ علاقے اور ملک کا سر فخر سے بلند کر دیا. چلیں جی اسی پر بات کر لیتے ہیں. عریشہ اسلم جنہوں نے ڈاکیومنٹری میں پاک چین دوستی پر جو ڈاکیومنٹری بنائی اس میں اعزاز حاصل کیا ہے. نی ہاؤ عریشہ, یہ کہیے گا اتنی بڑی اچیومنٹ, آپ کو کانگریچولیٹ کریں گے, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ میں بہت خوش ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی کامیابی سے ہمکنار کیا. یہ اچیومنٹ نہ صرف میرے لیے بلکہ دانش گرلز اسکول رحیم یار خان کے لیے بڑی آنر کی بات ہے. جب ہم نے اس پروجیکٹ پہ کام شروع کیا تھا تو مجھے تھوڑا ڈر لگ رہا تھا کیونکہ یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا کہ میں کیمرے کے سامنے بولوں. لیکن میری پرنسپل صاحبہ نے اور میرے ٹیچرز نے مجھے کافی موٹیویٹ کیا, مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کیا اس میں, اور الحمدللہ مجھے اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی. اچھا یہ کیمرہ خوف تو اپنی جگہ, لیکن جب یہ ڈاکیومنٹری آپ بنا رہی تھی تو اس وقت لگا تھا کہ مقابلہ ہی میں جیت جاؤں گی؟ ہم نے اس پروجیکٹ پہ دن رات کام کیا, کافی ایفرٹ کی, بیک گراؤنڈ ڈیزائن کیا, اسکیچنگ کی. مجھے کنفرم تو نہیں تھا لیکن تھوڑا یقین تھا کہ میری 2nd یا 3rd پوزیشن ضرور آئے گی کیونکہ اتنی محنت ہم نے اس میں کی تھی. لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ میری فرسٹ پوزیشن آئی ہے تو یہ نہ صرف میرے لیے بلکہ میرے پیرنٹس کے لیے اور میرے پورے اسکول اسٹاف کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات تھی
کیونکہ جتنی محنت ہم نے کی تھی اس سے کہیں زیادہ اس کا پھل ہمیں ملا تھا، اور میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ انہوں نے مجھے اتنی بڑی کامیابی دی. اچھا عریشہ، ایک تو یہ جان چاہیں گے کہ یہ ڈاکیومنٹری بنانے کا آئیڈیا کہاں سے آیا، دوسرا یہ کہ ایک سپورٹ سسٹم ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، کس کس کی سپورٹ آپ کو حاصل رہی، اساتذہ، والدین، اس کے علاوہ؟ آل پاکستان چائنا فرینڈشپ ایسوسیشن کی طرف سے ہمارے اسکول کو اس کمپٹیشن کا انویٹیشن آیا تھا. پھر ہم ٹیچرز نے اور ہم اسٹوڈنٹس نے اس پہ ڈسکس کیا، اسکرپٹ لکھی، ڈیکوریشن کی، اور میرے ٹیچرز نے مجھے اس کے لیے پریپیئر کیا تھا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دانیہ اسکول ایک بورڈنگ اسکول ہے، یہاں پہ میرے ساتھ پیرنٹس تو نہیں رہتے، میرے ٹیچرس ہی میرے پیرنٹس ہیں، وہ ہمیں بہت اچھی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. انہوں نے یہ سب کچھ کیا، انہوں نے میری ہیلپ کی، مجھے موٹیویٹ کیا، اور اتنی بڑی کامیابی مجھے ان کی وجہ سے ملی ہے. تو یہ سارا کریڈٹ میرے اسکول اسٹاف کو ہی جاتا ہے. اچھا، ابھی تو یو آر ٹو ینگ، لیکن مستقبل کے بارے میں کیا سوچا ہے، کیا کرنے کا ارادہ ہے، کیا بننے کا ارادہ ہے، کون سی فیلڈ میں جانا چاہتی ہیں؟ میرا بچپن سے بڑا شوق تھا کہ میں بڑی ہو کے ڈاکٹر بنوں، میرے پیرنٹس بھی یہی چاہتے ہیں. لیکن جب میں دانیہ اسکول میں آئی تو میرا مائنڈ کافی حد تک چینج ہو گیا ہے، کیونکہ یہاں کی جو اسٹڈی ہے وہ باقی اسکول سے بہت ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو کافی اچھی ایجوکیشن پرووائڈ کی جاتی ہے، اور یہاں پہ پروجیکٹس بھی ہوتے رہتے ہیں. میں نے کافی پروجیکٹس کیے بھی ہیں، ان پہ ریسرچ بھی کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں بڑی ہو کے ریسرچر یا سائنٹسٹ بنوں اور اپنے ملک پاکستان کا نام آگے لے کر چلوں. چلیں جی، بہت شکریہ. عائشہ اسلم ہمارے ساتھ موجود تھیں، اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کیا، اس کے علاوہ اپنے مستقبل کے پلانز ہمیں بتا رہی تھیں. اور ساتھ ہی بہت ضروری ہوتا ہے کہ اسکول میں ایک پراپر گائیڈنس ملنا اور کاؤنسلنگ کرنا بچوں کی کہ وہ کیا بننا چاہتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر، انجینئرز ہم صرف یہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ بچے میں ٹیلنٹ کیا ہے، اس کو کیسے اجاگر کرنا ہے، کیسے سامنے لے کر آنا تاکہ وہ اس کو پالش کرے اور اس میں اپنا نام بنائے. بہت ساری فیلڈز ہیں. بالکل جی، بہت ساری آرٹس کی اتنی ساری فیلڈز ہیں. پہلے تو آپ سنیں کہ آرٹ کا نام سنتے ہی یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ بچہ نکما ہوگا، حالانکہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ انویسٹ بچہ نکما ہوتا ہے اس کو آرٹس رکھوا دیتے. بالکل جی، رکھوا دیں، کچھ نہیں ہو رہا آرٹس کرا لیں، کچھ نہیں ہو رہا جی آگے چل کے LLB کر لے گا. لیکن ایسا نہیں ہے بھائی، بالکل ایسا نہیں ہے. وہاں پر بھی ٹیلنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کو کنونس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو کوئی ٹیلنٹ ہوگا تو سامنے آئے گا. تو اب جناب ہم ذرا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں کہ ویسے تو ہم معاشرہ جدت کی جانب گامزن ہے، اور اس ہائی ٹیک دور میں جو ہماری قدیم روایات ہیں وہ آہستہ آہستہ معدوم ہوتی جا رہی ہیں. لیکن خیبر پختونخوا کا ضلع بونیر، جہاں پر آج بھی دلہن کو وہ ڈولی کا جو کلچر ہوتا تھا وہ ابھی بھی وہاں پر موجود ہے. اچھا، پنجاب کے دیہی علاقوں میں بھی ایسا ہے. وہ بہت فیسینیٹنگ ہے. مطلب اب جب میں نے یہ سنا ہے نا تو میرا دل کرا کہ ہاں بھائی آگے اگر جو پلان ہوگا تو پھر ہم بھی اس کو اپنائیں دوبارہ سے. جی بالکل ضروری ہے. تو یہ بڑا خوبصورت ایک روایت تھی. خیر بہرحال آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا کے ضلع بلیر میں آج بھی دلہن کو ڈولی میں بٹھا کر، اور ایک وہاں کی روایت ہے یعنی اونٹ پر سوار کر کے پیا کے گھر لے جانے کی روایت زندہ ہے. اور اس پر رپورٹ کر رہے ہیں ہمیں جناب شوکت بنیری. خیبر پختونخوا کی ضلع بنیر میں آج بھی زمانہ قدیم کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے بنیر کے علاقہ ڈگر میں ایسی شادی کا اہتمام کیا گیا ہے جہاں دلہن کو روایتی ڈولی میں بٹھا کر اونٹ پر سوار کیا گیا اور دلہا کی گھر رخصت کیا گیا. شادی میں شریک بچے کیا بوڑھی سب جھوم اٹھے اور ڈول بجانے والوں کی بھی دھنی بکیرے. مقامی لوگ بھی پرانی ثقافت کی بحالی پر خوش نظر آئے. بہت پرانی روایت ہے لیکن جدید دور کے حساب سے روایت جو ہے نا یہ دوبارہ بحال ہوئی ہے. آج بہت خوشی کا دن ہے، ہمارے کزن کی شادی ہے. جی کہنا تو یہ ہے کہ یہ پرانی ثقافت ہے، جیسے کہ پہلے سے ہوتا آ رہا ہے. ہمارے لوگ اس چیز کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ یہ پرانی روایت ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو برقرار رکھیں. ضلع بنیر میں موسم بہار کی شوروخ ہوتی ہی شادیوں کا سلسلہ بھی شوروخ ہو جاتا ہے اور دور دراز علاقوں سے لوگوں کو خصوصی طور پر شادیوں میں مدعو کیا جاتا ہے، جہاں وہ آ کر ایک طرف پرانی ثقافت سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو دوسری طرف میٹھی لذیذ کانوں پر بھی ہاتھ صاف کر جاتے ہیں. سید شوکت علی، ایئر وائی نیوز، بنیر. وہ یاد آ رہا ہے مہندی لگا کے رکھنا، ڈولی سجا کے رکھنا. اچھا ویسے کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے؟ خبر سویرا لگا کے رکھنا. اور ہمیں جانا ہے بریک پہ. بالکل. آپ بتائیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور اب بات کرتے ہیں کوئٹہ میں، جہاں پر 16 دن ہو گئے ہیں اور ہڑتال کی جا رہی ہے، احتجاج کیا جا رہا ہے میونسپل کارپوریشن کے ملازمین کی جانب سے، اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے جو فنڈز ہیں ان میں تاخیر ہے، اس کے علاوہ جو سیلریز ہیں وہ ہمیں نہیں دی جا رہی. اور اس کا خمیازہ شہری بھگت رہے ہیں بیکاز جگہ جگہ غلاظت کے گندگی اور کچرے کے ہمیں ڈھیر نظر آ رہے ہیں. بالکل. تو اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ARY نیوز کے نمائندہ عطیہ اکرم.
عطیہ، یہ ہڑتال تو جاری ہے اور اس کے بعد ہم شہر کی صورتحال پر بھی کچھ بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ کوئی صفائی ستھرائی کرنے والا نہیں ہوگا تو وہاں پر تو برے حالات ہوں گے. بتائیے گا ذرا اس بارے میں. جی بالکل ایسا ہے کہ میٹروپولیٹن کی جانب سے ہڑتال آج جو ہے تقریباً 24ویں روز میں داخل ہو گئی ہے اور کام چھوڑ ہڑتال کا 16واں دن ہے. اگر اس حوالے سے بات کی جائے تو گزشتہ 3 ماہ سے میٹروپولیٹن کے 2000 کے قریب ڈیلی ویجز ملازمین جو ہیں وہ تنخواہوں سے محروم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرماننٹ ملازمین ہیں انہیں 1 ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں کی گئیں. اس کے ساتھ ساتھ جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے. حکومت کی جانب سے فنڈ ریلیز نہیں کیے جانے کا الزام عائد کیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے پینشنرز کو جو پینشنز ادا نہیں کی گئی، 2 پینشنر بیماری کی وجہ سے جو ہے وہ جاں بحق بھی ہو گئے ہیں. اسی انتظار میں کہ انہیں پینشن ملے گی اور وہ اپنا علاج کروا سکیں گے. اور اگر یہاں پر بات کی جائے شہر کی تو کوئٹہ شہر کچرا کنڈی کا منظر پیش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگ چکے ہیں اور ملازمین کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو ہے اب کام چھوڑ ہڑتال پر مجبور ہو گئے ہیں کیونکہ گزشتہ 3 ماہ سے انہیں تقریباً 14,500 پر منتھ سیلری دی جاتی ہے جو ریلیز نہیں کی گئی اور بہت زیادہ ملازمین جو ہیں وہ غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں اور گھر اور بچوں کو پالنا ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا اور وہ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. تو مجبوراً حکومت سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے انہوں نے کام چھوڑ ہڑتال شروع کر دی ہے. اور اگر شہر کی بات کی جائے تو شہر میں جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگے ہیں کیونکہ ملازمین بالکل بھی کام نہیں کر رہے اور ان کا مطالبہ حکومت سے یہی ہے کہ حکومت جلد از جلد ان کے بچوں کو اور ان کی تکالیف کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے مطالبات کہ کام چھوڑ ہڑتال اس وقت وہاں پہ جاری ہے اور 16 دن ہو گئے ہیں. شہر کی بری صورتحال ہے. انتظامیہ نے یا صوبائی حکومت کی جانب سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ان سے، کوئی مذاکرات نہیں کیے گئے؟ جی بالکل ایسا ہے کہ انتظامیہ جو ہے آج حرکت میں آئی ہے اور انتظامیہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آج وہ میٹروپولیٹن سے جو ہے وہ مذاکرات بھی کرے گی اور امید کی جا سکتی ہے کہ آج انتظامیہ کی جانب سے ان کے مطالبات مان لیے جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پینشنز کا مسئلہ ہے وہ بھی حل کر دیا جائے گا. اور انہیں یہ بھی خوشخبری کی بازگشت سنائی دی جا رہی ہے کہ جہاں حکومت نے مزدور کی مزدوری 20,000 مختص کی تھی، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کوئٹہ میٹروپولیٹن کے ملازمین 14,500 سیلری لے رہے ہیں اور اب تک ان کی تنخواہ 20,000 نہیں کی گئی. اور اب ان کو یہ ایک جو ہے وہ خوشی کی نوید سنائی دی گئی ہے کہ حکومت اب ان کی شاید ہو سکتا ہے کہ تنخواہ بھی 20,000 روپے مختص کر دے. اور آج امید کی جا رہی ہے کہ آج ان کے مطالبات مان لیے جائیں گے اور انشاءاللہ کل سے جو ہے وہ اپنے کام کا آغاز بھی کر دیں گے. چلیں جی، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کچھ پیش رفت ہوگی اس سچویشن میں کیونکہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں 16 روز سے وہاں پر کام نہیں ہو رہا. عطیہ اکرم ہمارے ساتھ موجود تھیں، اپڈیٹ کرے تھیں، بہت شکریہ. ویسے سب کی بات سنی جانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک بڑا کلیدی کردار ادا کرتے ہیں ہمارے شہروں کو اچھا صاف ستھرا دکھانے میں. لیکن کوئی نہ کوئی ریزنز ہے، اب تنخواہ نہیں ملے گی، گھر نہیں چلے گا تو وہ کیسے کام کریں گے؟ دوسری جانب لوگ بھی سفر کر رہے ہیں ٹیکسز پے کرنے کے باوجود، تو انتظامیہ کو کچھ کرنا چاہیے. اچھا جی، BRT سروس کے بارے میں سب جانتے ہوں گے، ہم آپ بھی واقف ہوں گے. پشاور میں ایک بڑا منصوبہ ہے جس کا بڑے عرصے سے انتظار کیا گیا، کئی معاملات اس کے اندر رہے، تاخیر رہی، لیکن بالآخر بن گیا. اب یہ ہے کہ وہاں پر کیمرے لگے ہونے کے باوجود وہاں پہ جیب کتروں کی جنت بنی ہوئی. ہاں جی، اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاملات کہاں تک پہنچ گئے اور جیب کتروں کی جو جنت بنی ہوئی ہے ان میں خواتین کی تعداد زیادہ ہے جو کہ وہاں پر جیب کاٹ رہی ہیں اور موبائل فونز لوٹے جا رہے ہیں. رپورٹ میں دیکھتے ہیں کیا سچویشن ہے. جدید سفری سہولیات سے آراستہ بس ریپڈ ٹرانزٹ سروس جو پشاور کے شہریوں کو سستی اور آسان سفری سہولیات فراہم کر رہی ہے، لیکن BRT میں سفر کرنے والے مسافر جیب کتروں کے نشانے پر آ گئے ہیں. گزشتہ چند دنوں سے جیب کتروں نے کئی خواتین کو قیمتی اشیاء سے محروم کر دیا ہے. سارا علی خان جو پیشے کے اعتبار سے وکیل ہے وہ بھی ان متاثرہ خواتین میں سے ایک ہے. سارا کہتی ہے میرا موبائل جو ہے وہ BRT میں کسی لڑکی نے بیگ سے نکلوایا ہے تو میں گئی ہوں تھانے، تو وہاں سے بھی ابھی تک ٹل ڈیٹ تک کچھ بھی نہیں، انہوں نے نہ کوئی ایکشن وغیرہ لیا ہے. اس کے بعد جو ہے میں BRT کے اعلیٰ حکام سے بھی ملی ہوں، ان سے میٹنگ بھی کی ہے، لیکن انہوں نے بھی لیم ایکسکیوز پیش کر کے مجھے کہا ہے کہ میڈم ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. BRT اسٹیشنز اور بسوں میں موجود CCTV کیمروں کے باوجود جیب کترے آسانی کے ساتھ اپنا کام کر کے رفو چکر ہو جاتے ہیں. چوری کے واقعات میں اضافے پر ٹرانس پشاور کے ترجمان محمد عمیر کہتے ہیں پشاور BRT میں یومیہ 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ سفر کر رہے ہیں
اور کوئی 2.5 लाख जो मुसाफिरों में से इक्का दुक्का कोई ऐसा वाक़या हो जाता है, हम उसकी फिलफौर जो अगर हम पे कंप्लेन दर्ज कराते हैं, हमारे ट्रांस पेशावर की हेल्पलाइन पे कॉल करके कंप्लेन दर्ज कराते हैं, हम फिलफौर उस पर कार्रवाई करते हैं, हम उस पैसेंजर को ट्रैक करते हैं, उसको साथ ट्रैक करने के बाद बस को ट्रैक करते हैं, फिर उसके जो दौरानिया है वो कहाँ इनके साथ इंसिडेंट हुआ उसको ट्रैक करके वो उसकी CCTV जो फुटेज होती है वो हम फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों को देते हैं। हमारी रिक्वेस्ट लोगों से ये होती है कि वो अपने सामान की हिफाजत खुद करें। खवातीन का BRT इंतजामिया से मुतालबा है कि वो सफ़र के दौरान चोरी के वाक़यात की रोकथाम के लिए ठोस इक़दामात करे, जबकि इंतजामिया का कहना है कि मुसाफिर सामान की हिफाजत खुद करे और इसके लिए बार बार स्टेशन और बसों में मुसाफिरों को इत्तलात दी जाती है। कैमरा टीम के साथ उस्मान अली, ARY न्यूज़, पेशावर। चलिए, रिपोर्ट आपने देख ली, एक अच्छी खबर अब हम शामिल करते हैं। अच्छा, ओके। और अच्छी खबर ये है कि थोड़ा सा आसानी पैदा हो गई है। NCOC ने बैरून मुल्क से आने वालों की पॉलिसी पर नजर षानी की है और बैरून मुल्क से आए मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए PCR टेस्ट की शर्त खत्म कर दी गई है। अच्छा, वैसे ये इट वाज मैंडेटरी ना कि आप PCR करवाएं आने से पहले। जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद तफसीलात हमें देंगे, बताइएगा जी। बिल्कुल, बैरून मुल्क से आने वालों के लिए नई इनबाउंड पॉलिसी अब 24 फरवरी से नाफिजुल अमल होगी। मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए PCR टेस्ट की शर्त खत्म कर दी गई है, जबकि 12 साल से जायद उम्र के नॉन वैक्सीनेटेड अफराद के लिए PCR टेस्ट की शर्त बदस्तूर आयद रहेगी। बैरून मुल्क से आने वाले मुकम्मल जो वैक्सीनेशन की शर्त है वो भी आयद रहेगी और बैरून मुल्क से आए 12 साल से कम और मुसाफिर मुकम्मल वैक्सीनेशन की शर्त से मुस्तस्ना होंगे। ताहम 12 ta 18 साल मुसाफिर 31 मार्च तक मुकम्मल वैक्सीनेशन की शर्त से भी उनको इस्तिस्ना हासिल होगा। NCOC के मुताबिक बैरून मुल्क से बेदखल होने वाले मुसाफिरों के लिए एयरपोर्ट्स पर और बॉर्डर टर्मिनल्स पर रैपिड कोरोना टेस्ट की जो शर्त है वो आयद रहेगी और ऐसे मुसाफिर जो बेदखल होकर पाकिस्तान पहुंचे, खा वो ज़मीनी रास्ते से या हवाई रास्ते से, वो अगर पॉजिटिव निकलते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट में तो फिर उनको 10 रोज़ के लिए घर पर करंटीना किया जाएगा। इस पॉलिसी पर नज़रसानी का फैसला NCOC के आला सतह इजलास में किया गया है और इसका आलमी सतह पर और पाकिस्तान में जो कोरोना की सूरत हाल में थोड़ी सी बेहतरी आई है, ये उस फैसले के तनाजुर में किया गया है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जहांगीर खान। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं। एक बार फिर से खुशामदीद। अब खाने पीने की बात करते हैं क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कुछ खाने को, नाश्ता नहीं किया हुआ और भूख शदीद लग रही है। तो नाश्ते में क्या प्रेफरेंसेस होती हैं? ये नाश्ते में तो थोड़ा सा बहुत मसालेदार नहीं खा सकते, लेकिन दोपहर के लंच के बारे में सोचा जा सकता है इस तरह का। तो अभी हम बात करते हैं कराची के खानों की। अच्छा जी। और कराची में बड़े चटपटे मसालेदार बड़ी वैरायटी है खानों की, लेकिन कलेजी यहाँ पर कैसे बनती है और जो इसको सर्व करने का तरीका है, मैंने सुना है कि टमाटर की चटनी के साथ अगर आप कलेजी खाएं तो आहा क्या मज़ा आ जाता है। क्या बात है जी। और ये देखें, क़यामत की निशानियाँ कि आमना घटाना कराची के खानों की तारीफ़ कर रही हैं। अब इसकी वजूहात क्या हैं, हम रोशनी डालेंगे, हम रोशनी डालेंगे बिलाशुबा, लेकिन पहले रूबीना अलवी की रिपोर्ट शामिल करते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बोल्टन मार्केट के एक एरिया में जिसका नाम है खोड़ी गार्डन। यहाँ पर मशहूर ज़माना चटपटी फ्राइड कलेजी मिलती है जो कि 63 साल से यहाँ पर बेची जा रही है। शहर कराची में जहाँ चले जाइए खाने पीने की जगह अपनी तरफ खुद ही खींच लेती हैं। फ्राइड चटपटी कलेजी और टमाटर की चटनी का तो जोड़ ही लाजवाब है। बन से खाइए, चपाती या नान से तनावुल फरमाइए, कलेजी का जायका दोबाला होता चला जाएगा। वालिद साहब ने शुरू किया था वही चल रहा है, चेंजिंग नहीं कर रहे हैं तो तभी अल्लाह का शुक्र है कि चल रहा है। इसमें चलो चटपटा इलाका ऐसा कि लोग खरीदारी करने आते हैं तो ये चटपटी चीज कलेजी खाते हुए जाते हैं। हरी मिर्च और बहुत से चटपटे मसाला जात से तैयार करदा तवा कलेजी तो वही बाजी ही ले गई। खुसूसी जो यहाँ पर स्पेशलिटी है इस कलेजी को खाने के लिए, वो जनाब इन्होंने बन जो है वो भी हमें थोड़ा सा ऑयल में लगा के और फिर हमें स्पेशली इन्होंने यहाँ सर्व किया है। तो मैं तो जी ये कलेजी इंजॉय कर रही हूँ बन के साथ। आप भी आइए और इस मशहूर जमाना कलेजी को यहाँ पर आकर खाइए और एंजॉय कीजिए। कैमरामैन
दानिश के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज, कराची। तो आपने बकरा ईद के अलावा कभी खाई है कलेजी? जी जी जी, बकरा ईद के अलावा भी हाँ बना जी, दी? बिकॉज पसंद है आपके अगर आपके जिस्म में आयरन लेवल्स कम हों, Yes. खून की कमी हो, तो उसके लिए बहुत अच्छी होती है, तो ये खाते रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। बट देयर आर पीपल हु अवॉइड ऑर्गन मीट, तो वो लोग नहीं और खाते। जिस तरीके से उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी रुबीना ने, लिटरली दिल मेरा जलाया खाने का दिल कर रहा है, क्योंकि उन्होंने जो बन के साथ, मैंने बन के साथ कभी वाकई कलेजी नहीं देखा, अच्छा, तो वैसे बड़ा मजे का एक्सपीरियंस करनी कॉम्बो लग चाहिए, रहा था। हाँ, लेकिन ये कि अच्छा टेस्ट होगा तभी वहाँ पर इतना इस तरीके से ट्राई किया जाता है। जी। अच्छा जी, अब हम तज़किरा करने जा रहे हैं जैकबाबाद का, और वहाँ पर एक 150 बरस कदीम एक हवेली है और मेहमान खाना भी था उसमें, लेकिन ये है कि काफ़ी अरसे से ये अदम तवज्जुही के बाइस खस्ता हाली का शिकार था, लेकिन अब उसकी मुरम्मत शुरू करवा दी गई है, जो कि उस वारिस थे उस हवेली के। तो इस हवाले से कौन रिपोर्ट कर रहे हैं? मोहम्मद मूसा बलोच। 150 बरस पुराना ये तारीखी मेहमान खाना फन तामीर का उम्दा शाहकार और हुनरमंदों की सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत है। इस तारीखी मेहमान खाने को गर्म व सर्द मौसम की शिद्दत को पेश नजर रखकर बनाया गया। नक्शे के मुताबिक मेहमान खाना 8 बेडरूम्स, एक हाल और एक इंतजार गाह और 2 बड़े बरामदों पर मुश्तमिल है, जिनमें शुमाल और जुनूब की तरफ से एक ही डिजाइन के 2 बड़े बरामदे, मशरिक और मगरिब की तरफ से एक ही डिजाइन के 4 छोटे और बड़े बेडरूम्स और मरकज में एक खूबसूरत हाल तामीर किया गया है। मेहमान खाने की दीवारें 2 फुट चौड़ी और छत को 19 फुट ऊंचा रखा गया है। सख्त गर्मी के बावजूद मेहमान खाना ठंडा रहता है और सर्दियों के मौसम में मेहमान खाने के तमाम दरवाजे बंद रखने से मेहमान खाना गर्म रहता है। गर्मियाँ बहुत पड़ती हैं और सर्दियाँ बहुत होती हैं, तो इसकी क्या है कि दीवार जो है 2 फुट चौड़ी और छत 20 फुट लंबी रखवाई, ताकि गर्मियों में ये सर्द रहे और सर्दियों में ये गर्म रहे। 150 बरस से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद हाल, बेडरूम्स और बरामदे उस वक्त के कीमती फर्नीचर से आरास्ता हैं। उसी टाइम के हैं, सिर्फ इसको पॉलिश किया है, रगड़ाई किया है, उसका जो रंग भंग किया, फिर उस दरवाजे या खिड़कियां वो ही है जो पहले थी। कबायली रिवायात को बरकरार रखने के लिए हाल की दीवारों पर उस कदीम जमाने के हथियारों को भी आवेजा किया गया है, जो आज भी उसी हालत में मौजूद हैं। मेहमान खास से अलहदा मीटिंग करने के लिए एक अलहदा मीटिंग रूम भी बनाया गया है। इस मीटिंग रूम के उम्दा नक्शो निगार ने मेहमान खाने को मजीद खूबसूरत बना दिया है। ये खूबसूरत मनाजिर देखने के लिए आने वाले लोगों का वापस जाने के लिए दिल ही नहीं करता। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद मूसा बलोच, ARY न्यूज, जैकबाबाद। उत्तम, अति उत्तम। हाँ जी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। बहुत खूबसूरत और अति सुंदर भी इसके लिए टर्म यूज़ की जाती है ना। हाँ। लेकिन बड़ा अच्छा काम किया जी, और ये अच्छा है कि जो तारीखी इमारतें इस तरह की मौजूद हैं तो उसको सही करवाया जाए और लोग करते रहें ये काम, और लोगों को विजिट करने की दावत भी दी जाए और इजाज़त भी दी जाए। ठीक है जी। तो जहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जो हम शेयर करने जा रहे हैं, वो है जनाब आसिफ अली जरदारी और फवाद चौधरी साहब की नाअहली के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरख्वास्तें दायर की गई थी उनको खारिज कर दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह ने करार दिया कि दोनों केसेस में मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनकी जिम्मेदारियाँ हैं, सियासी रहनुमाओं ने जितना लड़ना है लड़ाई कर लें। अदालत में हज़ारों केसेस इल्तवा का शिकार हैं, एक नोटिस करने पर एक मुंतखब नुमाइंदे पर असर पड़ता है। अदालत क्यों गैर ज़रूरी मामलात में मुदाखलत करे? अदालत के लिए मुंतखब नुमाइंदे बहुत अहमियत रखते हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि वर्ल्ड जस्टिस ऑर्गेनाइजेशन ने अदालतों का 139 में से 129 नंबर लगाया है। चलें जी, अब हम बात करते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारी जो पुरानी रवायात हैं हम उनसे दूर हटते चले जा रहे हैं, जो हम हमेशा इसका जिक्र करते हैं, लेकिन बात ये है कि इसकी रीजंस क्या हैं। अब जैसे लाइब्रेरी है, जी। अगर हम लाइब्रेरी की बात करें, अब तो बहुत कम रुझान रह गया लोगों का कि लाइब्रेरी में जाके बाकायदा कोई किताब बैठ के वहाँ घर में किताबें पढ़ने का रुझान, घर में किताब हो आप वहाँ नहीं पढ़ते। उसकी रीज़न तो शायद ये आ गया कि आपके पास लैपटॉप आ गया, मोबाइल गैजेट्स आ गया, आप उसी में पढ़ लेते हैं ऑनलाइन अगर पढ़ना हो आपने। लेकिन बात यह कि पुरानी रवायात को जिंदा रखना चाहिए। ये बड़ा फैसिनेट करती हैं, बहुत अच्छी रवायात थी, रीडिंग करना बाकायदा रहती है। एग्जैक्टली। तो अभी जनाब कराची में एक कायम स्ट्रीट लाइब्रेरी अब सिर्फ नाम के तौर पर सुनी जा रही है। यही हाल कुछ लियारी में कायम स्ट्रीट लाइब्रेरी का है, जहाँ ना किताबें हैं, ना कारी है, ना ही उसका कोई वहाँ पे इंतज़ाम किया गया है। वहाँ पे जो इंतज़ामिया है वो भी गायब दिखाई दे रही है।
کیا صورتحال آپ کو دکھاتے ہیں؟ ماضی میں اسٹریٹ لائبریریز کراچی کی روشن شناخت ہوا کرتی تھی، لیکن اب جو بچی کچی اسٹریٹ لائبریریز رہ گئی ہیں وہاں پر صرف تختیاں ہی رہ گئی ہیں۔ آج ہم آپ کو جس اسٹریٹ لائبریری کا احوال بتائیں گے وہاں پر کتابیں پراسرار طور پر غائب ہو چکی ہیں۔ گولیوں کی گونج اور بارود کی مہک سے پہچانا جانے والا لیاری جہاں شہر کی دوسری اسٹریٹ لائبریری قائم کی گئی تھی، حکومت کی عدم دلچسپی کے باعث اب اس اسٹریٹ لائبریری کو نظر لگ گئی۔ اب نہ وہاں لائبریری ہے اور نہ مطالعہ کرنے والے۔ لیاری کے بلوچ چوک پر 2 سال قبل سابق کمشنر اور ڈی ایم سی ساؤتھ کے مشترکہ تعاون سے اسٹریٹ لائبریری تعمیر کی گئی، جسے لیاری کے نوجوانوں میں تعلیم کے فروغ کا شاخسانہ قرار دیا جا رہا تھا، لیکن اب وہاں کوئی آتا جاتا نہیں۔ بس شام کے پہر علاقے کے بزرگ اپنا وقت گزارنے یا پھر رکشا ٹیکسی والے چائے یا قہوہ پینے ضرور رکتے ہیں۔ چلیں جی، رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ شاد رہیے، آباد رہیے اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے۔ بالکل، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔